मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्तौबतु मिमहातुन, तौबा गुनाहों को ख़त्म कर देती है। अत्तौबतु मिमहातुन, तौबा गुनाहों को ख़त्म कर देती है। बहस हमारी अल-मुजज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह में चल रही थी आगा जान, और फिर एक आखिरी टॉपिक जो है इस जिल्द का अल-मक़सदुल ख़ामिस फ़िल मुतलक़ वल मुक़य्यद वल मुजमल वल मुबय्यन को हमने शुरू किया हुआ था, और इसकी 6 फसलें थीं। आखिरी फ़सल जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और इसी के ऊपर पहली जिल्द कहूँ या अल-मुजज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह का पहला हिस्सा कहूँ, इसी बहस पे मेरे बच्चे, मेरे अज़ीज़ों, हमारा जो पहला हिस्सा है अल-मुजज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह का वो तमाम हो जाएगा। क्योंकि हमारे मदारिस दीनिया में जो अल-मुजज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह को पढ़ाया जाता है तो उसके हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्सा अल-मुजमल वल मुबय्यन तक जो है पढ़ाया जाता है, और फिर अगले साल में यानी अगला हिस्सा जो मकसद सादिस है फ़िल हुज्जज वल अमारात, वो अगले साल मतलब है जब ये पढ़ के इम्तिहान दे लेते हैं हम लोग, तो फिर अगले साल में हुज्जज और अमारात पढ़ाते हैं। तो ख़ुलासा उस पहले हिस्से की अल-मुजज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह का जो पहला हिस्सा बनता है, एक साल में जो पढ़ाया जाता है, पहले साल में, पहले साल से मुराद ये है कि जब मुजज़ पढ़ने की बारी आती है, मेरी मुराद है, तो उसमें जो बहस है उस हवाले से ये आज आखिरी बहस है हमारी। ठीक है, तवज्जो फरमा के बैठना। अल-फ़स्लु सादिसु अल-मुजमलु वल मुबय्यन। पहला सवाल तो ये है कि जी मुजमल किसे कहते हैं, मुजमल की क्या तारीफ़ है। जवाब अर्ज़ खिदमत है कि मुजमल वो लफ्ज़ है जिसकी दलालत वाज़े ना हो। मुजमल की क्या तारीफ़ है, मुजमल वो लफ्ज़ या अमल है जिसकी दलालत वाज़े ना हो, और इस मुजमल के मुकाबले में मुबय्यन है। मुबय्यन क्या होगा, जिसकी दलालत वाज़े होगी। मुजमल क्या हुआ, मुजमल वो लफ्ज़ या अमल है जिसकी दलालत वाज़े नहीं है, और मुजमल के मुकाबले में मुबय्यन है। ठीक हो गई बात आगा जान। अच्छा जी, मुजमल से मुराद ये है कि जब मुराद मुतकल्लिम मालूम ना हो, जब वो लफ्ज़ है मुजमल वाला, जब वो लफ्ज़ हो तो उस वक्त मुजमल कहलाता है। जब मुराद मुतकल्लिम मालूम ना हो, मकसूद मुजमल से क्या है, जब मुराद मुतकल्लिम मजहूल हो, मालूम ना हो, जब वो लफ्ज़ हो, और अगर वो फ़ेल है तो मुराद फ़ाइल मालूम ना हो, मुराद फ़ाइल मालूम ना हो। मज़ीद वज़ाहत करेंगे। इजमाल, जो कलाम में इजमाल पैदा होता है उसके असबाब हैं। इजमाल कलाम के बहुत से असबाब हैं, जिनमें से चंद एक मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो ये है कलाम के मुफरदात में इजमाल हो, कलाम के मुफरदात में इजमाल हो। जैसे यद है इस आया में, वस्सारिको वस्सारिकतु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी जो है इन दोनों के हाथ काट दो। तवज्जो रखना मेरे बच्चे। अब ये जो यद है इसमें इजमाल है, यद में इजमाल है। यद को इस्तेमाल किया जाता है हथेली से लेकर उंगलियों के सिरे तक, हथेली से लेकर उंगलियों के सिरे, यानी ये यद कहलाता है। 2, हथेली से लेकर मोच तक, हथेली से मोच तक, ये भी मतलब है यद कहलाता है।
ہتھیلی سے لے کر کونی تک، پیچھے آ جاؤ، کونی تک یہ بھی ید شمار ہوتا ہے، ہتھیلی سے لے کر وہ کندھے تک، ٹھیک ہے، یہ سارا ید ہے۔ تو اب اس ید میں بھلا آپ خود سوچو نا، اجمال ہو گیا یا نہیں؟ آیت جو کہہ رہی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ تو بھائی ہاتھ انگلیاں کاٹنی ہیں اس کی، یا اس کو موچ جو ہے وہاں سے اس کی ہتھیلی وغیرہ بھی ساتھ کاٹنی ہیں، یا کونی سے جا کے کاٹنا ہے، یا کندھے سے اس کا پورا ہاتھ اوپر جا کے کندھے سے وہاں سے کاٹنا ہے، یہ سارا ید ہے۔ تو ید میں تو اجمال ہے یا نہیں؟ یہ ہے اجمال، یعنی کلام کے مفردات میں اجمال ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اور کلام کے اجمال کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اجمال جو ہے وہ متعلق کے حکم میں اجمال پایا جاتا ہے، متعلق کے حکم میں اجمال پایا جاتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو آیت آخر تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے نا کہ یہ جو محرم ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، حل المحرم اکلھا، کیا ان کا کھانا حرام ہے، یا ان کی خرید و فروش حرام ہے، یا کوئی اور انتفاع کرنا ان سے حرام ہے؟ کیا حرام ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ میں کیا حرام ہے؟ کیا عقل حرام ہے، بے حرام ہے، انتفاع کسی اور طریقے سے ہو، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ اجمال ہو گیا، اس میں اجمال ہے، متعلق کے حکم میں ہے، متعلق کے حکم میں اجمال پایا جاتا ہے میرے آقا جان، یہ ہو گیا۔ اور تیسرا جو سبب ہے اجمال کا وہ یہ ہے کلام مردد ہو ادعا اور حقیقت میں، کلام مردد ہو ادعا اور حقیقت میں، جیسا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور، توجہ فرمانا، کیا مراد جو ہے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا مراد نفی صلاۃ ہے؟ یہاں لا صلاۃ الا بالفاتحۃ الکتاب میں کیا مراد نفی صلاۃ ہے کہ نہیں نماز ہی نہیں ہے سرے سے، یا صحت نماز کی نفی ہو رہی ہے، یا کمال نماز کی نفی ہو رہی ہے؟ کیا ہے؟ اس میں اجمال ہے آقا جان، ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر ایک لحظے کے لیے آقا جان، چھٹی فصل کس کے بارے میں ہے جی؟ مجمل اور مبین کے بارے میں۔ سوال، مجمل کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی دلالت واضح نہیں ہوتی، اگر وہ لفظ ہے تو مراد متکلم کا پتہ نہیں چلتا، اگر وہ عمل ہے تو فاعل کی مراد کا پتہ نہیں چلتا، فاعل کی مراد کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر کلام کے اجمال کے جو اسباب ہیں وہ بہت سے ہیں، چاند ایک بیان کیے ہیں۔ کلام کے مفردات میں اجمال ہوتا ہے، نمبر دو جو ہے نا متعلق کے حکم میں اجمال ہوتا ہے، اور نمبر تین یہ سبب بنتا ہے کہ ادعا اور حقیقت میں کلام مردد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب صورتحال ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، المجمل والمبین، مجمل اور مبین۔ عرف المجمل بأنہ ما لم تتضح دلالتہ، مجمل کی تعریف کی گئی ہے بأنہ کہ مجمل ما وہ لفظ یا عمل ہے، لم تتضح دلالتہ جس کی دلالت واضح نہ ہو، وَيُقَابِلُهُ الْمُبَيَّنُ مجمل کے مقابلے میں مبین ہے، والمقصود من المجمل ما جہل فیہ مراد المتکلم اذا کان لفظا، مجمل سے مراد یہ ہے کہ جس میں مراد متکلم مجہول ہو، مراد متکلم معلوم نہ ہو، اذا کان لفظا جب وہ لفظ ہو، اور جہل فیہ مراد الفاعل یا مراد فاعل مجہول ہو، معلوم نہ ہو، اذا کان فعلا جب وہ کیا ہو؟ فعل ہو، لفظ نہ ہو، فعل ہو، کام ہو۔ وعلیہ بنابرین قال المحققون ان فعل المعصوم
کما لو سلم جلسۃ الاستراحۃ یدل ولا اصل الجواز ولا یدل ولا الوجوب او الاستحباب بخصوصہما۔ بنابراین محققین فرماتے ہیں آغا جان کہ فعل معصوم جیسا کہ اگر وہ نماز پڑھیں جلسہ استراحت کے ساتھ تو یہ دلالت کرتا ہے اصل جواز پر، فعل معصوم دلالت کرتا ہے اصل جواز پر کہ یہ فعل جائز ہے، ولا یدل علی الوجوب او الاستحباب، اور یہ فعل معصوم وجوب یا استحباب پر بخصوصہما، بخصوص وجوب اور استحباب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ثم ان لاجمال الکلام اسبابا کثیرۃ منہا، پھر جو ہے نا کلام کے اجمال کے بہت سے اسباب ہیں، منہا ان میں سے اجمال مفردات ہی، کلام کے مفردات میں اجمال ہے، کالید الوارد فی آیت شریفہ، جیسے آیت جو وارد ہوا ہے شریف فی آیت سرکہ، معذرت کالید الواردۃ فی آیت سرکۃ، اس آیت سرکہ میں جو ہاتھ آیا ہے، قال سبحانہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، والسارق چور کرنے والا، چوری کرنے والا، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ فإن الید تطلق علی الکف الی اصول الاصابع، ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے علی الکف الی اصول الاصابع، ہتھیلی سے انگلیوں کے سرے تک، پھر آگا جی وعلی الکف الی الزند، اور ہتھیلی سے کہاں تک آگا، الی الزند مونچھ تک ید کا اطلاق ہے، وعلیہ الی المرفق، ٹھیک ہے، اور کف سے کونی تک یہ بھی ہاتھ ہے، وعلیہ الی المنکب، اور کف سے کہاں تک آگا جان، کندھے تک۔ فالآیۃ مجملۃ، آیا مجمل ہے، فالتعیین واحد من تلک المصادیق بحاجۃ الی دلیل، فالتعیین واحد من تلک المصادیق، ان مصادیق میں سے ایک میں معین کرنا بحاجۃ الی الدلیل، دلیل کی ضرورت ہے۔ دو الاجمال فی متعلق الحکم المعذوف فکما فی کل مورد تعلق الحکم بالعیان، اجمال جو ہے فی متعلق الحکم ہے، المعذوف ہے جو کہ معذوف ہے، متعلق حکم جو کہ معذوف ہے، کما فی کل مورد تعلق الحکم بالعیان، جیسا کہ ہر مورد میں ہے جہاں حکم کا تعلق اعیان کے ساتھ ہو، کا قول سبحانہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، تا آخر آگے جانا جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، لحم الخنزیر، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور جو مرا ہو گلا گھٹ کر یا چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کیا، ٹھیک ہے، الا ما زکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کیا۔ تو خلاصہ دیکھا آپ نے آیت کو۔ اب اس میں بات یہ ہے فَهَلِ الْمُحَرَّمُ أَكْلُهَا أَوْ بَيْعُهَا أَوْ الْانْتِفَاعُ مِنْهَا بِكُلِّ طریق، کیا حرام جو ہے اکلوا، ان کا کھانا حرام ہے، یا بیع حرام ہے، یا ان کا انتفاع حرام ہے، بکل طریق، ہر طریق اور ہر راہ سے انتفاع حرام ہے۔ تیسرا تردد الکلام بین الادعاء والحقیقہ، کلام مردد ہے ادعا اور حقیقت کے درمیان، کما فی قولہ، جیسا کہ یہ قول لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ، وقولہ، اور یہ قول لا صلاۃ الا بطہور، نماز نہیں ہے مگر طہور کے ذریعے، فعل المراد نفی الصلاۃ بطاعۃ
او نفی صحتیا او کمالیا تنزیلا للموجود بمنزلت المعدوم. کیا مراد نفی صلاۃ ہے؟ بتاتن یعنی از اساس ریشے سے نماز کی نفی ہے، نماز ہی نہیں ہے. او نفی صحت یا صحت نماز کی نفی ہے، او کمال یا کمال نماز کی نفی ہے. تنزیلا للموجود بمنزلت المعدوم، موجود کو نازل منزلہ یہ معدوم کے کیا گیا ہے. وَيُمْكِنُ مَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَا ذَكَرْنَا مُجْمَلًا عِنْدَ فَقِيهٍ وَمُبَيَّنًا عِنْدَ فَقِيهٍ آخر. ممکن ہے کہ بعض جو ہم نے مجمل ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، توجہ فرمانا. یمکن من یکون بعض ما ذکرنا مجمل عند فقیہ، ممکن ہے یہ بعض جو ہم نے ذکر کیے مجمل، بعض جو ہم نے ذکر کیے مجمل عند فقیہ، ایک فقیہ کی نظر میں مجمل ہو، ومبین عند فقیہ آخر، دوسرے فقیہ کی نظر میں وہ مبین ہو. وبذالک یظہر، اس سے ظاہر ہوا کہ ان المجمل والمبین من الاوصاف الاضافیہ، کہ مجمل اور مبین جو ہیں یہ اوصاف اضافیہ میں سے ہیں. دوبارہ آخری سطر لیں. ممکن ہے جو ہم نے ذکر کیے ہیں مجمل ہو ایک فقیہ کی نظر میں، اور وہی چیز مبین ہو دوسرے فقیہ کی نظر میں. اس سے ظاہر ہوا کہ مجمل اور مبین اوصاف اضافیہ اور اوصاف نسبیہ میں سے ہیں. تم الکلام فی المقصد الخامس، کلام مکمل ہو گئی مقصد خامس میں. اور آخر میں میرے آقا جان آپ تمام جتنے بھی میرے محترم عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ دیکھیں گے کوئی کمی بیشی وہ انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ دعا فرمائیں گے. اور اس مدرسے جامع بعثت کے جتنے بھی مسئولین محترم ہیں تمام کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مطلب ہے جن کے تعاون کے ساتھ یہ درس جو ہے ریکارڈ ہوتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب عمار آغا جو ہمارے عزیز طالب علم ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسلسل سعی کوشش کے ساتھ تعاون فرمایا اور یہ درس وغیرہ جو ہے نا ریکارڈ ہوتے آ رہے ہیں. اور آخر میں جو ہے آغا منظر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور یہ جو ہے مطلب ہے درس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. منظر بھائی کے تعاون سے بھی اس میں ہاتھ ہے. موفق مؤید رہیں. سلامتی و عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.